बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतुब के तारुफ़ के सिलसिला में प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन, इससे पहले आप कई किताबों के तारुफ़ के ज़िमन में आर्या समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती साहिब का नाम सुन चुके हैं। इन साहिब ने एक किताब लिखी जिसका नाम सत्यारथ प्रकाश रखा। इसमें उन्होंने तमाम बड़े बड़े मज़ाहिब और उनके बुज़ुर्ग पेशवाओं और अम्बिया और सुलहा के बारे में इंतहाई तकलीफ़ दे ज़ुबान इस्तेमाल की और इन सब को झूठा, फरेबी, मक्कार और ना जाने किन किन लफ्ज़ों से याद किया। और इन बुज़ुर्ग नबियों और बुज़ुर्गों में सिख धर्म के बानी हज़रत बाबा गुरु नानक रहमतुल्लाह अलैह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए तहजीब से आरी ज़ुबान इस्तेमाल की। हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया ने पंडित दयानंद साहिब के इन घटिया इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए हज़रत बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह का दफ़ा करते हुए एक किताब तालीफ़ फरमाई जिसका नाम आपने सत बचन रखा। ये किताब आपने 1895 में रकम फरमाई। नाजरीन, इस किताब में एक तरफ तो आपने ये साबित किया कि हज़रत बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह खुदा ताला के नूरों में से एक नूर और उसके महबूबों में से एक महबूब थे, वो एक बरगुज़ीदा गुरु थे। और दूसरी तरफ आपने ये भी बयान फरमाया कि हज़रत बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह दरअसल खुदाए वाहिद के पुजारी थे और इस्लाम और बानी इस्लाम की अज़मत के न सिर्फ ये कि खुद कायल थे बल्कि उसकी अज़मत का प्रचार करने वाले एक बुज़ुर्ग थे। इस किताब के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम नसीर अहमद साहब अंजुम और मोहतरम मुबश्शिर अहमद साहब कारलूम। कम साहब, सबसे पहले हम इस तरह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जैसा कि इस किताब का बुनियादी मकसद जो है वो दो मकासद थे। उनमें से एक ये था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया है, दूसरी तहकीकात को साथ मिलाते हुए, कि हज़रत बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान थे, इस्लाम के उनके अकायद थे। तो कबल इसके कि हम वो दलाइल जो हैं उनका खुलासा नाज़रीन को बताएं कि किन किन दलीलों से आपने साबित किया है कि आप मुसलमान थे, आप हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन हज़रत बाबा गुरु नानक रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़ करवा दें। हज़रत श्री बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये आज से 500 साल पहले बाबर बादशाह के ज़माने में सन 900 हिजरी के अखीर में तलवंडी के मकाम पर पैदा हुए, जहाँ पर इनका जन्म हुआ वहाँ पर आजकल सिख धर्म के एतबार से बहुत ही मुक़द्दस मकाम गुरुद्वारा जन्म स्थान तामीर हुआ है। आजकल ये मकाम ननकाना साहिब के नाम से मारूफ है। ननकाना साहिब मौजूदा जोग्राफियाई तकसीम में मगरबी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में आया है उसके ज़िला शेखुपुरे की तहसील है। वहाँ पर ही दीगर मुक़द्दस मकामात हैं जो बाबा साहब के यादगार के साथ मारूफ हैं। तो ये उनका मुख्तसर सा तारुफ़ है। इनके वालिद भाई कालू थे, इनके दादा भाई सोबा थे। इनके वालिद मेहता कालू वो एक मुसलमान ज़मींदार जागीरदार राय बुलार खां भट्टी के पास बतौर कारिंदा काम करते थे, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। जज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा। तो कालू साहब, अब हम आते हैं दूसरे इस अहम हिस्से की तरफ जिसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे दलाइल दिए हैं जिनसे साबित होता है कि हज़रत बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान थे। मसलन चोला साहिब है, आपका के लिए सफ़र करना, दूसरे इस्लामी मुल्कों में जाना, मुख्तलिफ़ मुसलमान सूफिया के मज़ारों पर चिल्ला कशी करना, यहाँ तक कि आपका जनाजे के लिए भी मुसलमानों ने जनाजा वगैरह पढ़ा जो है। इस तरह के 20 तरह के जो दलाइल आपने दिए हैं,
تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو اس دلیل جو ایک بڑی وزنی دلیل ہے اس کا خلاصہ بتائیں جو چولہ صاحب کے نام سے معروف ہے۔ حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو سکھ دھرم کے مطابق دوسرے گرو تھے اور حضرت بابا جی کے سب سے پہلے جانشین تھے، ان کا نام تھا گرو انگد صاحب۔ تو دوسرے سکھ گرو انگد صاحب نے جنم ساکھی لکھی ہے۔ یہ سکھ دھرم کے اعتبار سے سب سے پہلی مستند کتاب ہے جس میں حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان ہوئے۔ اس سے پرانی کوئی کتاب سکھ دھرم کے ماننے والوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، اور تمام سکھوں میں یہ بات متفقہ طور پہ تسلیم کی گئی ہے، کہ آسمان سے خدا تعالیٰ نے ایک سوتی کپڑے پر خود کلام لکھ کر ایک چولا اتارا، اور حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ اس چولے کو پہنتے رہے اور اسے استعمال کرتے رہے۔ اس چولے پر کیا ہے؟ وہ چولا آج کل ہندوستانی پنجاب کے ضلع گرداسپور میں ڈیرہ بابا نانک میں موجود ہے۔ جب حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد جو ان کے سب سے پہلے جانشین بنے گرو انگد صاحب، انہیں یہ چولا دیا گیا۔ انہوں نے گدی پر بیٹھتے ہوئے یہ چولا اپنے سر پہ باندھا، اور ان کے بعد 5 گرو یعنی 5ویں گرو ارجن داس صاحب تک یہ چولا ہر گرو گدی نشینی کے وقت اپنے سر پہ باندھا کرتا تھا۔ ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، ہر اہم کام میں دربار میں جاتے ہوئے برکت حاصل کرنے کے لیے، خدا کی امداد حاصل کرنے کے لیے اس چولے کو اپنے سر پہ باندھا جاتا تھا۔ اس سے برکت لیتے تھے، اس سے ان کی مرادیں پوری ہوتی تھیں۔ بے اولادوں کو اس چولے کے ساتھ لونگ چھوا کر کھلایا کرتے تھے۔ برابر 500 سال سے اس چولے کی یہ عزت اور یہ عظمت سکھ قوم میں ہو رہی ہے۔ اس چولے پہ ہے کیا؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چولا حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کے دھرم کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کے دھرم کا پتہ چلانے کے لیے سب سے بڑی بنیادی مستند دستاویز، کیونکہ باقی تمام کتابیں، تمام کلام وہ ان کے ہاتھ سے لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، لیکن یہ چولا جو انہوں نے استعمال فرمایا، اور ان کے فوت ہوتے ہی وہ چولا ان کے سب سے پہلے جانشین کے پاس پہنچ گیا، اور پھر 5 گرو مسلسل ہر گرو کے پاس یہ چولا پہنچتا رہا۔ اس چولے کی تصویر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب 7 بچن میں شائع فرمائی ہے۔ یہ تصویر اس وقت ناظرین ملاحظہ فرمائیں، اور ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ سکھ دھرم میں گرو انگد جی جو دوسرے گرو ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چولا آسمان سے اترا تھا۔ اس چولے کو خدا نے تیار کیا، اور اس چولے پہ خدا نے خود کلام لکھا۔ اب یہ چولا جب سب سے پہلی کتاب کے مطابق آسمان سے اترا اور خدا نے اس پہ کلام لکھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اس چولے پہ کیا کلام لکھا؟ وہ کلام یہ ہے، اس چولے کے ایک بازو پہ یہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ بنیادی کلمہ ہے جو اسلام کے عقائد کی بنیاد ہے۔ اس چولے پہ یہ لکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ اسی چولے کے ایک بازو پہ یہ آیت لکھی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک آج زندہ اور سچا دھرم وہ صرف اسلام۔ اسی طرح اس چولے پہ قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں۔ تو یہ چولہ بتاتا ہے کہ جو خدا نے انہیں چولہ دیا، جو خدا نے چیز پسند کی کہ ان تک پہنچے، وہ کیا تھی؟ اسلام کا کلمہ اور اسلام کے دھرم کی کتاب قرآن کریم کی آیات۔ حضور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مثلا ہندو، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بابا جی ہندو تھے، بعض لوگ اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں 3000 روپیہ انعام دینے کو تیار ہوں اگر کوئی چولے سے یہ دکھا سکے کہ اس چولے پہ وید کی شرطیاں لکھی ہوئی ہیں، یا اس چولے پہ قرآن کے سوا اور اسلام کے دھرم کے سوا کسی اور دھرم کی خوبی کا تذکرہ کیا گیا ہے، کسی اور آسمانی کتاب کی وہاں پہ تحریر موجود ہے، تو فرمایا میں 3000 روپے انعام دینے کو تیار ہوں۔ یہ چولہ ایسا ہے کہ سکھ دھرم کی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ جب امرتسر کا تالاب کھدوایا جا رہا تھا اور گرو ارجن داس صاحب اس تالاب کی کھدائی کی نگرانی فرما رہے تھے، ایک بڑا ہی مخلص مرید طوطا رام اس کے اخلاص سے وہ بہت خوش ہوئے اور اسے خوش ہو کر فرمایا کہ طوطا رام بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ تو طوطا رام نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے سکھی دان دیں، یعنی ایسی چیز دیں جس سے مجھے دین اور ہدایت اور ایمان نصیب ہو۔ اس کے اس خواہش پر گرو ارجن داس صاحب نے فرمایا کہ طوطا رام تم نے تو ہماری سب سے بڑی پونجی مانگی، چنانچہ اپنے سر سے یہ چولہ اتارا اور اسے دے دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ چولہ حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک صاحب کابلی مل کے پاس چلا گیا، اور آج کل کابلی مل کی اولاد کی تحویل میں چولہ ہے جو ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں موجود ہے، اور لاکھوں کروڑوں سکھ فدائی اس چولے کو دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظریں مانتے ہیں۔ تو یہ چولہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ بابا جی کا دھرم کیا تھا۔ دھرم وہی تھا جس دھرم کی آیات، جس دھرم کی کتاب کی آیات اس چولے پہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ وہ اس چولے کو پہن کر عاشقانہ طور پر دیوانہ وار گلیوں میں بازاروں میں پھرتے تھے اور اپنے عمل سے بزبان حال یہ بتاتے تھے کہ میرا دھرم اسلام ہے اور تم بھی اسے قبول کرو۔ جزاکم اللہ۔ اور ویسے بھی جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے مستند ترین یہی چولہ بنتا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، ابھی تک اس کی عظمت اور برکت وہ قائم ہے، اور اس میں ایک یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اس چولے کو جو آپ نے بھی تصویر دکھائی ہے اس کتاب میں عکس اس کا، حضرت مسیح علیہ السلام نے خود جا کے وہاں دیکھا اس کو اور وہاں سے نوٹ کر کے عبارت خود لائے ہیں، نہ یہ کہ صرف سنی سنائی بات جو ہے وہ حضور نے فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب، اسی ضمن میں جو آپ کے مسلمان ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل آپ نے اور دی ہے، وہ ہے کہ حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ جیسا کہ صوفیاء کا طریق ہوا کرتا تھا اپنی ریاضت اور عبادت کا، کہ مسلمان جو صوفیاء تھے، جو اولیاء تھے، ان کے مزاروں پر جا کر چلہ کشی کیا کرتے تھے، کیونکہ بہرحال وہ جو مزار ہیں وہ بھی ایک برکت کی جگہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس کی تفصیل آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، اسی طرح جو حضرت بابا گرو نانک تھے ان کے متعلق بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مسلمان بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے، خانقاہوں پہ جا کے چلہ کشی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ سرسا کے مقام پر شاہ عبدالشکور صاحب گزرے ہیں، ان کی خانقاہ پہ جا کے 40 دن تک چلہ کشی کرنے کا ذکر ملتا ہے حضرت بابا گرو نانک کا، اور یہ ذکر ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے چلہ کشی کی اور ایک مکان بنایا جو مسجد کے قریب تھا اور قبلہ رخ تھا، اور وہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس جگہ کا نام چلہ نانک آج بھی مشہور ہے۔
اور اسی طرح پھر اجمیر میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے چلا کرنے کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح پاک پتن میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے چلا کرنے کا ذکر ملتا ہے. اور پھر اسی طرح ملتان میں جو مشہور مزار ہے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں پر بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک جو رفیق تھے ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے وہاں جا کے پوری تحقیق جو حضور کو بھجوائی وہ حضور نے کتاب میں درج فرمائی، اور اس میں یہ ساری تفصیل ہے کہ وہاں بھی انہوں نے 40 دن تک چلہ کشی کی اور ایک مکان بنایا جس کو چلہ نانک وہاں بھی کہتے ہیں، اور وہاں بھی جو مکان بنایا وہ بھی قبلہ رخ ہے. اور پھر اس میں ایک دروازہ ہے جس کے اوپر یا اللہ لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح اس کے نیچے ایک پنجے کی تصویر بنی ہوئی ہے اس طرح. تو گویا تصویری زبان میں حضرت بابا نانک نے یہ عرض کی کہ اے خدا تعالیٰ کہ جو خدا جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر آشکار ہوا ہے، مجھے بھی اس کی معرفت اور اس کا عرفان نصیب ہو. تو حضرت بابا صاحب اس طرح مزاروں پہ جایا کرتے تھے اور چلہ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ مکہ مدینہ جانے کا بھی ذکر ملتا ہے، یہ ان کی عادت میں داخل تھا. تو ان مسلمان اولیاء کے مزاروں پہ جانا، وہاں پہ بیٹھ کے اسلامی کے مطابق نماز با جماعت پڑھنا، تسبیح میں مصروف ہونا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بتاتا ہے کہ ان کا دھرم اسلامی تھا، اور وہ اسلامی دھرم کو ہی خدا کا دھرم سمجھتے تھے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ حضرت بابا جی مسلمان اولیاء کو بڑا مقدس اور بھگت یقین کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ سمجھتے تھے کہ ان اولیاء کے مزاروں پر جہاں ان کے مقدس جسم دفن ہیں وہاں پر بھی خدا کی رحمت اور اس کی برکات کا نزول ہوتا ہے، میں بھی وہاں پہ جاؤں، مجھے بھی خدا کے انوار نصیب. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان مسلمان اولیاء کے ست گرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا پیار کس قدر سمندر کی طرح جوش مار رہا. جزاکم اللہ. کرم صاحب، اسی محبت کا جو اظہار حضرت بابا نانک نے کیا ہے کہ مزاروں پر چلہ کشی وغیرہ کی، تو ایسے لوگ یا محبت کا یہ سفر اس کی انتہا تو ظاہر ہے کہ حج میں ہے مخفی ساری کی ساری. تو تاریخ کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حج بھی کیا، بلکہ 2 حج کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اس کو کس طرح آپ نے دلیل ٹھہرایا ہے، اس کا خلاصہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سکھ دھرم میں ایک کتاب ہے بھائی گرداس جی کی واراں، اس میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت بابے جی نیلا لباس پہن کر، ہاتھ میں مسلح، کوزہ اور بغل میں کتاب یعنی قرآن کریم لے کر، ایک ہاتھ میں عصا پکڑ کر مکے گئے اور وہاں جا کے حج کیا، اذان دی. اب یہ ایسی بات ہے کہ اگر انسان اس پہ غور کرے تو یہ حضرت بابا جی کے مسلمان دھرم ہونے کا بہت بڑا ثبوت بن جاتی ہے. وہ اس طرح کہ اس بات پہ غور کریں کہ حضرت بابا جی کا زمانہ آج سے 500 سال پہلے کا زمانہ ہے. آج سے 500 سال پہلے پنجاب سے عرب تک پہنچنا، جبکہ موجودہ آمد و رفت کے وسائل موجود نہیں تھے، ہزاروں میل کا سفر کرنا، حاجیوں کے قافلے کے ساتھ جانا، سفر کی مصیبتیں، سفر کی تکالیف برداشت کرنا، پھر وہاں پہ رہنا اور حج کرنا. اگر ایک انسان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت نہ ہو، خانہ کعبہ کی طرف بلانے والے دھرم کی محبت نہ ہو، اس دھرم کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پریم دل میں نہ ہو، وہ اتنی تکلیف، اتنی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. پھر ایک اور پہلو سے اس بات پہ غور کریں کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو انسان مسلمان نہیں ہے اسے خانہ کعبہ تو درکنار مکہ کے شہر میں بھی جانے کی اجازت نہیں. اسلامی عقیدے کے مطابق وہ علاقہ حرم کا علاقہ کہلاتا ہے اور اس میں کسی غیر مسلم کو جانے نہیں دیتے. اب اگر حضرت بابا جی
इतना दूर दराज सफ़र करके वहाँ गए। अगर वो हाजियों के काफ़िलों के साथ गए, उन्होंने रास्ते में जो कई महीनों का सफ़र, ना नमाज पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना इस्लामी तौर तरीके इख्तियार किए, तो ये बात नामुमकिन है कि एक इंसान बेदीनों के साथ में मुसलमान हाजियों के काफ़िले का हम सफ़र हो और हज करने वाले काफ़िले का वो मिंबर हो कि मैं हज करने जा रहा हूँ और इस्लामी शियार पे अमल ना करे, इस्लामी अरकान की पाबंदी इख्तियार ना करे, तो उस काफ़िले के साथ चल कर जाना ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि वो उस काफ़िले के दूसरे हाजी उससे सवाल करते कि मियाँ तुम कैसे हाजी हो, हज पे जा रहे हो और नमाज पढ़ते ही नहीं, वुज़ू करते ही नहीं, तिलावत करते ही नहीं। अगर ये गए और सैकड़ों हज़ारों मील का सफ़र किया और किसी ने इतराज़ ना किया, कोई बाहम कशीदगी पैदा ना हुई, तो ये बात इस बात का सबूत है कि उन्होंने वो कई महीनों का सफ़र हाजियों के काफ़िले में एक मुसलमान पाबंदी दीन की हैसियत में किया। अब जब बाबा जी नमाज पढ़ते रहे, अजान देते रहे, वुज़ू करते रहे, रोज़े रखते रहे, इस्लामी तरीक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे, तो हज़रत बाबा जी जैसे एक भगत के बारे में ये यकीन करना कि वो दिल से इन बातों के कायल नहीं थे, दिल से इन बातों को झूठ समझते थे और लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते थे, ये हज़रत बाबा जी की शान के ख़िलाफ़ बात है। फिर देखें कि वो हज करते हैं और हज करने के बाद मदीने जाते हैं, वहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है और उस ज़माने में वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं। तो ये सारा सफ़र हज का, और फिर सिर्फ यही नहीं कि हज के बाद मदीने जाना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िर होना, वहाँ पे जाके दुआएं करना, फिर वहाँ से फारिग होकर बगदाद शरीफ जाते हैं, वहाँ हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के रोज़े पे हाज़िर होते हैं, वहाँ पे दुआएं करते हैं, बुखारा में जाते हैं, काबुल में जाते हैं, बुखारा में, काबुल में, बगदाद के इलाके में, इन इलाकों में हज़रत बाबा जी को नानक फ़कीर के नाम से याद किया जाता है, एक मुसलमान वलीउल्लाह के तौर पे याद किया जाता है। अगर एक ऐसा आदमी जो इस्लाम का मुखालिफ हो, हिंदू धर्म पे अमल करता हो और मुसलमान इलाकों में सफ़र करे, अपने कौल से, अपने अमल से अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर ना करे, तो मुसलमान अवाम, मुसलमान इलाकों के बाशिंदे उसे एक वली और पीर के तौर पे कभी भी तस्लीम करने को तैयार नहीं हो सकते। तो उनके बारे में उन इलाके के मुसलमानों का ये यकीन करना कि ये एक वलीउल्लाह है, ये फ़कीर है, ये हमारा पीर है, यही बताता है कि उन्होंने उन इलाकों में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के धर्म के मुताबिक बसर की। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। वैसे भी कालू साहब ये बात काबिल गौर है कि इंतहाई नामुमकिन बात होगी कि इतने वाज़ेह दलाइल के बावजूद हम ये कहें कि वो हिंदू थे, जैसे कि अपने वाज़ेह दलाइल और जो वाक़यात उनके साथ बयान किया है। और दूसरी बात ये भी है कि बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही गैर मारूफ शख्स थे, क्योंकि सारा उम्र जो है उनकी, सारा ज़माना तो इन्हीं सफ़रों में लगता है गुजरा है, बहुत थोड़ा वक्त होगा जो इधर रहे होंगे, और आगे बाद में जैसे कहेगा उनकी तालीमात हैं, सारे वाक़यात हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे हैं कि बहरहाल आप मारूफ एक शख्सियत से जाने पहचाने जाते थे। और इतना मारूफ हिंदू सारे इलाकों में घूम फिर के, जैसे आपने बयान फरमाया है, तो नामुमकिन है कि उसकी शिनाख्त ना हुई हो। तो जाहिर बात है यही एक वो मोहब्बत और इश्क था जो अल्लाह ताला के साथ, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्हें शहर शहर मुल्क मुल्क लिए फिरता था। और इसी मोहब्बत और इश्क के सफ़र का जब इख्तिताम हुआ है, जब आपने वफ़ात पाई है, तो आपके जनाजे के ऊपर भी एक और बहुत ही वाज़ेह खुला खुला सबूत जो है वो आपके इस्लाम का मिलता है, जिसका जिक्र जो है वो सिखों की तारीख़ों में, दूसरी तारीख़ों में आता है। तो उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह वो भी आपके इस्लाम की एक रोशन दलील है। इस सिलसिले में हुजूर फरमाते हैं कि अगर जैसा कि हिंदू या दूसरे लोग कहते हैं कि हज़रत बाबा जी इस्लाम के मुखालिफ थे, मुसलमानों के साथ बहस करते थे और इस्लाम की निंदिया करते थे, अगर इस बात को कबूल किया जाए तो जो मुसलमान अपनी आँखों से देखें कि ये शख्स हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बातें करता है, हमारे धर्म पे एतराज़ करता है, हमारे
اس کے بارے میں کسی مسلمان کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے یا نہیں ہے۔ تو جس کو وہ اسلام کا دشمن سمجھیں گے ان کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھنے جائیں یا اس کا جنازہ پڑھنے کی خواہش کریں۔ کبھی نہیں سنیں گے کہ فلاں پنڈت یا فلاں پادری کا جنازہ مسلمانوں نے پڑھا ہو یا پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن جنم ساکھیوں میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ جب حضرت بابا جی فوت ہو گئے تو ان کے جو مسلمان مرید پٹھان تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اسلامی طریق کے مطابق ان کا جنازہ پڑھنا ہے، ہم نے ان کو دفنانا ہے کیونکہ یہ ہمارے پیر تھے، ہمارے مرشد تھے، ہم ان کے مرید تھے۔ اب اس وقت جن لوگوں نے حضرت بابا صاحب کا زمانہ دیکھا تھا، زندگی کے آخری ایام دیکھے تھے، اگر ان مسلمان مریدوں نے یہ دیکھا ہوتا کہ جس کو ہم اپنے پیر و مرشد کہتے ہیں یہ تو سارا دن اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ تو مورتی پوجا کا قائل ہے یا دیگر ہندوانہ عقائد کے پابندی کرتا ہے، وہ اس کو کبھی اپنا پیر تسلیم نہ کرتے اور نہ اس کا جنازہ پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرتے، بلکہ یہاں تک پتہ چلتا ہے کتابوں سے کہ حضرت بابا جی نے بخارا میں اپنے مریدوں کو خطوط لکھے کہ اب میں بیمار ہوں، میری زندگی کے آخری ایام ہیں، آؤ اور میرے جنازے میں شریک ہو جاؤ، بلکہ اپنے شبد میں اپنے کلام میں یہ پیش گوئی کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب میری وفات ہونے والی ہے اور ایک دن آئے گا کہ جب مجھ پہ تکبیر پڑھی جائے گی، یعنی نماز جنازہ میری ادا ہوگی، اس دن نہ بیوی میرے کام آئے گی، نہ میری اولاد میرے کام آئے گی، نہ بھائی کام آئیں گے، نہ کوئی اور رشتہ دار کام آئے گا۔ اس وقت وہ زمانہ جب کہ بابا صاحب کی قوم کے افراد موجود تھے، سب سے پہلے گرو جو جانشین بنے گرو انگد جی، اور گروؤں کی ترتیب میں دوسرے گرو کہلاتے ہیں، اور بابا جی کی وفات کے بعد سب سے پہلے جانشین بنے، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ باقی بزرگوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی تم کون ہو، بابا صاحب تو ساری عمر تمہارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں یہ لکھا ہے کہ ہندوؤں میں مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہوا، ہندو کہتے تھے کہ ہم ان کو جلائیں گے، مسلمان کہتے تھے کہ ہم ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب کوئی بھی مسلمان کسی غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھتا، بلکہ اتنا اختلاف ہے مسلمانوں میں کہ غیر مسلم درکنار اپنے فرقے کے سوا دوسرے فرقے کے مسلمان کا بھی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ چادر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور لاش گم تھی، اور بزرگوں نے نصف چادر ہندوؤں کو دے دی اور نصف چادر مسلمانوں کو دے دی، مسلمانوں نے اس چادر کا جنازہ پڑھا اور اسے دفنا دیا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب بابا جی کے جانشینوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چپکے سے اس جھگڑے سے بچاؤ کرنے کے لیے ان کی جو میت تھی، ان کی لاش مبارک تھی، اس کو وہاں سے غائب کرا دیا، ورنہ کوئی مسلمان چادر کا جنازہ نہیں پڑھتا، نہ چادر کو دفنایا کرتا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کسی مسلمان کو کہ یہ چادر، یہ کپڑا فلاں ولی کا ہے، فلاں خدا کے بھگت کا ہے، تو وہ اس کو تبرک کے طور پہ تو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، نہ اسے قبروں میں دفنایا کرتے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ انہوں نے ان کی میت کو چپکے سے وہاں سے غائب کیا، جنازہ پڑھا اور پھر دفنایا، اور گرو انگد جی نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ ایسی بات ہے تو یہ بتاتی ہے کہ بابا صاحب کا انجام بھی اسلامی دھرم پر ہوا، اور ان کے جو پہلے گرو تھے وہ آج سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کا فیصلہ فرما چکے تھے، جنہوں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جزاکم اللہ احسن اللہ۔ یعنی کسی نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جو آج کل ہو سکتے ہیں یا کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ ہندو جو ان کے خاندان کے افراد تھے، برادری کے، انہوں نے تو شور مچایا، لیکن جانشینوں نے، گرو صاحب نے کوئی انکار نہیں کیا، کیونکہ حقیقت جو تھی اسے کس طرح وہ انکار کر سکتے تھے۔ نصیر صاحب، جیسا کہ یہ سوانح جو ہے وہ ساری کی ساری وہ تو بتاتی ہے کہ حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر جو ہے وہ انہی ریاستوں اور عبادتوں میں ہی گزری ہے۔
اور جب آپ کی ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں جو بیان ہے نظم کی صورت میں اشعار وغیرہ ہے، تو اس تعلیم میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسلامی تعلیم کے ہی عقائد بیان کیے ہیں، انہی کی تلقین کی ہے اپنے ماننے والوں کو، اور اسی کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کس طرح ثابت کرتے ہیں یا کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ بات یہ ہے کہ گرنتھ صاحب نے ہزاروں اشعار ایسے پائے جاتے ہیں جن میں اسلامی عقائد کی تعلیم بیان کی گئی ہے، نماز پڑھنے کی تلقین ہے، کلمہ کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے، خدائے واحد کی تعلیم، قیامت، جہنم وغیرہ تمام یہ جو اسلامی عقائد ہیں ان کا بیان موجود ہے. اور اسی طرح کے سینکڑوں اشعار ایسے ہیں جو قرآن کریم کی آیات کے لفظی ترجمے ہیں. ایک طرف عربی عبارت قرآن مجید کی رکھیں اور دوسری طرف گرمکھی کا وہ شعر رکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے اس آیت کا ترجمہ ہے. تو مختصر طور پر یہی بتانا کافی ہے کہ ایسے اشعار موجود ہیں، ان میں سے بہت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں درج کیے ہیں. تو جو دوست کتاب پڑھیں ان کو بالکل یہ واضح نقشہ ابھرتا ہے کہ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق بابا صاحب نے اپنے گرنتھ میں اپنے اشعار میں یہ تعلیم بیان کی، اور یہ ان کے مسلمان ہونے کی ایک اور ٹھوس دلیل دلیل. لیکن یہاں ایک جو ہے وہ اٹھتا ہے، ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہم کچھ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ کریں گے. ناظرین کرام، یہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ بھی جاری رہے گی. ابھی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام سماعت فرمائیں. یہی پاک چولا ہے سکھوں کا تاج، یہی پاک چولا ہے سکھوں کا تاج، یہی کابلی مل کے گھر میں ہے آج، یہی کابلی مل کے گھر میں ہے آج. یہی ہے کہ نوروں سے معمور ہے، یہی ہے کہ نوروں سے معمور ہے، جو دوری سے اس سے خدا دور ہے، جو دوری سے اس سے خدا دور ہے. یہی جنم ساکھی میں مذکور ہے، یہی جنم ساکھی میں مذکور ہے، جو انگد سے اس وقت مشہور ہے. اسی پر وہ آیات ہیں بینات، اسی پر وہ آیات ہیں بینات، کہ جن سے ملے جاودانی حیات، کہ جن سے ملے جاودانی حیات. یہ نانک کو خلت ملا سرفراز، یہ نانک کو خلت ملا سرفراز، خدا سے جو تھا درد کا چارہ ساز، خدا سے جو تھا درد کا چارہ ساز. اسی سے وہ سب راز حق پا گیا، اسی سے وہ سب راز حق پا گیا، اسی سے وہ حق کی طرف آ گیا، اسی سے وہ حق کی طرف آ گیا.
اسی نے بلا سے بچایا اسے، اسی نے بلا سے بچایا اسے، ہر ایک بدگہر سے چھڑایا اسے، ہر ایک بدگہر سے چھڑایا اسے۔ ذرا سوچو سیکھو یہ کیا چیز ہے، ذرا سوچو سیکھو یہ کیا چیز ہے، یہ اس مرد کے تن کا تعویذ ہے، یہ اس مرد کے تن کا تعویذ ہے، یہ اس بخت کا رہ گیا ایک نشان، یہ اس بخت کا رہ گیا ایک نشان، نصیحت کی باتیں حقیقت کی جان، نصیحت کی باتیں حقیقت کی جان، یہی پاک چولا ہے سکھوں کا تاج، یہی کابلی مل کے گھر میں ہے آج۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین، ابھی آپ حافظ مظہر احمد صاحب کی آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام سماعت فرما رہے تھے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بابا نانک کے چولہ صاحب کی عظمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا تھا۔ حضور اپنی اسی کتاب ست بچن میں ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا ہی پاک وہ مکان ہے جس میں یہ چولہ ہے، اور کیا ہی پاک وہ وجود ہے جس پر یہ چولہ اترا، اور کیا ہی وہ پاک کلمات ہیں جو اس پر درج ہیں، اور مبارک وہ جو اس سے ہدایت اور نور حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنی اس گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ وقفہ کیا تھا۔ نصیر صاحب، آپ وہ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، اشعار ہیں، اس میں اسلامی تعلیمات ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں، قرآن مجید کی آیات کا ہی جیسے وہ ترجمہ ہے، اور یہ ایک اور دلیل ہے اس بات کی کہ آپ مسلمان تھے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ گرنتھ میں یہ اشعار موجود ہیں، تو گرنتھ میں تو ایسے اشعار بھی ہیں جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بابا نانک کی زندگی پر 3 زمانے آئے تھے۔ پہلا زمانہ وہ تھا کہ جب وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش اس ہندو ماحول میں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ ان پہ وہ آیا تھا کہ جب وہ وید کی تعلیمات سے بیزار نظر آتے ہیں اور اس میں ان کو ہدایت اور نور نظر نہیں آتا اور وہ تلاش میں ہیں۔ اور پھر تیسرا وہ زمانہ آتا ہے کہ جب وہ گویا منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور اسلام اور قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اشعار جو خلاف اسلام ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ اس پہلے زمانے یا دوسرے زمانے میں انہوں نے رقم کیے ہوں، لیکن چلتے چلتے پھر وہ بالآخر منزل پر پہنچ گئے اور پھر انہوں نے واشگاف الفاظ میں حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں۔ اور ظاہر ہے پہلی باتیں تو وہ بطور حجت کے دلیل کے پیش نہیں کی جا سکتی، وہ تو بچپن کا زمانہ جی تھا۔ بالکل۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور نے بعد میں ملادی ہوتا ہے، کئی ایسے جو مشہور ہو جاتے ہیں تو الحاق کر دیتے ہیں اشعار کا۔ کون صاحب آپ سے ایک دوسری گرنتھ صاحب جو ہے وہ بابا صاحب نے خود تو مرتب نہیں کیا، جی بابا صاحب کی وفات کے کو 200 سال بعد مختلف لوگوں سے یہ اشعار اکٹھے کر کے اسے ترتیب دیا گیا ہے۔ جی تو 200 سال کا جہاں پہ وقفہ ہو، وہاں کئی قسم کے امکان ہیں کہ لوگوں نے بیچ میں کچھ بھول گئے ہوں، کچھ ملا دیا ہو۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ کثرت دیکھی جائے گی۔ جب اسی گرنتھ صاحب میں ہزارہا شعر ایسے ہیں جو اسلام کی تعریف کرتے ہیں، تو اگر ہزارہا شعر کے مقابلے میں وہاں پر چند درجن ایسے شعر ہوں جو اسلام کے خلاف ہوں، تو وہ ناقابل قبول قرار پائیں گے۔ ان کے بارے میں ہم یہی نتیجہ نکالیں گے کہ وہ 200 سال کے عرصے میں کسی نے خود بنا کر ان کے اندر ان کو شامل کر دیا۔
کل سے آپ سے ایک دوسرا یہ سوال ہے کہ انہی اشعار کے حوالے سے کہ یہ بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنے ہمیں اشعار ملتے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، نصائح ہیں دوسروں کو، تو یہ اسبابہ نانک نے دوسروں کے لیے کہے ہوں، یہ نصیحتیں انہوں نے دوسروں کے لیے کی ہوں، اپنا ان کا عقیدہ اس سے اصل میں ظاہر یہ نہ ہو۔ بات عقل کے خلاف ہے کہ ایک طرف تو ہم حضرت بابا جی کو دھرماتما تسلیم کریں، خدا کا انہیں بھگت مانیں، اور ساتھ ہی یہ کہیں کہ ایسی باتیں جن پہ وہ خود تو عمل نہیں کرتے تھے، ان باتوں پہ عمل کرنے کی دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، یہ بابا جی کی شان کے خلاف بات ہے۔ اور ایک اور پہلو سے اس بات پہ غور کریں کہ وہ اسلامی احکام، وہ اسلام کی تعلیمات جن کی وہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، اگر حضرت بابا جی ان اسلامی تعلیمات کو ناپاک سمجھتے، ان عقائد کو غلط یقین کرتے، تو یہ بات عقل قبول نہیں کرتی کہ ایسا پوتر انسان لوگوں کو غلط ناپاک تعلیمات پہ عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہو۔ بالکل صحیح بات، جزاکم اللہ۔ قصبہ آخری سب سے ہم یہ سوال کریں گے کہ یہ سارا جب ثابت ہوتا ہے کہ بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ خود مسلمان تھے، اتنی ان کی شہرت تھی اسلام کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں آ کے مسلمانوں اور سکھوں کی آپس میں لڑائیاں بھی پھر ہوئی ہیں۔ تو یہ لڑائیاں جب پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں سارے، تو یہ لڑائیاں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا پھر کیا مطلب تھا؟ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس حکومت آتی ہے، دولت آتی ہے، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دھرم کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دولت کی خاطر، حکومت کی خاطر، راج کی خاطر لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ تو سکھ قوم کے ایسے افراد یا مسلمان قوم کے ایسے افراد جنہوں نے آپس میں لڑائیاں کی، ان لڑائیوں کی بنا پہ ہم یہ نتیجہ ہرگز اخذ نہیں کر سکتے کہ سکھ دھرم اسلام کے مخالف ہے۔ یہ حضرت بابا جی اسلام کے مخالف تھے، کیونکہ گروؤں کے ساتھ مسلمان بادشاہوں نے، مسلمان اولیاء نے جو سلوک کیا وہ بڑا ہی محبت اور پیار کا سلوک ہے۔ دیکھیں نا، یہی امرتسر کا دربار صاحب جب اس کی بنیاد رکھنی تھی تو حضرت گرو ارجن داس صاحب نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا، انہوں نے بنیادی اینٹ رکھی۔ اب اگر وہ ایک مسلمان بزرگ اور ایک مسلمان ولی کو پانچویں گرو ارجن داس صاحب دھرم کے خلاف سمجھتے، غلط دین کا پابند سمجھتے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ایک ایسا غلط انسان اپنے مقدس مقام کی بنیاد رکھنے کے لیے اسی کا انہوں نے انتخاب کرنا تھا۔ اس قسم کے درجنوں واقعات ہیں جن میں سے میں نے یہ ایک مثال کے طور پہ عرض کیا ہے۔ تو اس کا دھرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہر قوم میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر بعض لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کی تو اس کا دھرم پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ بالکل، مسلمان مسلمان سے لڑتے ہیں، سکھ سے لڑتے ہیں، اس میں دھرم کی بات نہیں ہوتی، وہ ان کی دنیاوی غرض اور نفسانی لالچ اور دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، اس کا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جزاکم اللہ جی، آپ دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو اس ایک اہم تحقیق اور دلچسپ جو باتیں تھیں حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ناظرین اس تفصیل کے لیے چاہیں تو سعد بچن خود تفصیل سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔